अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में इस बेनज़मी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से हाज़िर हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को, हमारी सारी टीम को, अपनी सारी मखलूक को अपने रहमत के साया में जगह अता फ़रमाए और अपनी रहमत के साये में हमें ढाँप ले और अल्लाह पाक हर तरफ से हमें आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। मेरा नंबर है 905-598-4757। अगर आप किसी तरह की भी फ़ीडबैक करना चाहें तो इंशाल्लाह आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलाक के मसाइल। डाइवोर्स जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में किस तरह से बयान फ़रमाया है, उसके मसाइल क्या हैं, किन सूरतों में डाइवोर्स जो है वो किस हालत में डाइवोर्स देनी चाहिए, किस तरह से डाइवोर्स के अहकामात हैं, तो इंशाल्लाह उन पे रोशनी डालती हूँ, शुरू करती हूँ। सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुब्हानल्लाज़ी ला यमूत, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बा ज़िदना इल्मा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत तलाक का तर्जुमा करती हूँ। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से बयान फरमाते हैं, क्या इरशादात फरमा रहे हैं तलाक की मसाइल में। सबसे पहले ये है कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत हमें मिल रही है। आपने फरमाया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर कोई चीज़ आज़ाद करने से ज़्यादा महबूब और प्यारी नहीं फरमाई, और फिर अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन में कोई चीज़ तलाक से ज़्यादा नापसंद पैदा नहीं फरमाई। दार कतनी की ये हदीस है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें हुक्म दिया ना, इस्लाम आया, तो इस्लाम में अल्लाह पाक ने जो उनका रवाज आ रहा था, बहुत सदियों से गुलामों की मंडियाँ लगती थी, कनीज़ों की मंडियाँ लगती थी, उनको बेचा जाता था जैसे मवेशी को बेचा जाता है, उनके भाव ताव होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हबीब, इनको मुसलमान जो हो रहे हैं उनको बताओ कि गुलाम को उसकी कीमत अदा करके उसके आका को, तो उसको अल्लाह की राह में आज़ाद कर दो। ये सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है जो अल्लाह पाक को रूए ज़मीन पर अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई है, आज़ादी। इसी तरह कोई लौंडी है किसी के कब्ज़े में, तो उसको भी उसके मालिक से उसकी कीमत अदा करके उसको अल्लाह के लिए आज़ाद कर दो कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जिस तरह से तुम चाहती हो, तुम आज़ाद हो, किसी की कैद में नहीं हो। लेकिन तलाक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जायज़ फरमाया, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये नहीं चाहते कि निकाह को, क्योंकि निकाह एक इतना पाकीज़ा रिश्ता है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नस्लों के आगे चलने का सबब बनाया, एक दूसरे से सुकून हासिल करने का मियाँ बीवी को सबब बनाया, राहत हासिल करने का सबब बनाया, ज़िंदगी में कंधे से कंधे मिलाकर मियाँ बीवी को जब वो चलते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। घर का निज़ाम बीवी संभालती है, बाहर का निज़ाम कमाने का शौहर के ज़िम्मा रखा कि उसका बीवी का शेल्टर, उसका लिबास, उसका खाना-पीना, उसकी दीगर ज़रूरियात जो है वो तुम्हारे ज़िम्मा है, और बीवी को घर का सलीका सिखाया, घर में चारदीवारी में रह के अपने घर को खुशनसीबी से देखो, बच्चों की नेक परवरिश करो, शौहर जब आए तो तैयार हो के उसके लिए एहतमाम से तैयार हो और उसको ऐसा इस्तकबाल करो, उसकी थकन दरवाज़े पर ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ बढ़ चुकी होती हैं। मियाँ बीवी के एक साथ रहना बजाय इसके कि राहत मिले, सुकून मिले, खुशियों भरा उनका घर है, खुशियों भरा उनका माहौल है, वो क्या होता है कि उनका घर का माहौल एक दोज़ख बन के रह जाता है। दोनों एक दूसरे से हर वक़्त लड़ते हैं, अगर बच्चे हैं तो वो भी बेचारे उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो बेचारे मतलब उनका दम घुट रहा है। ऐसा माहौल जब अब पैदा हो जाए घर में,
جس کی بھی وجہ سے، چاہے بیوی کی وجہ سے، چاہے شوہر، چاہے دونوں کی وجہ سے، تو کوئی ان میں کوئی کشش باقی نہیں رہتی اس رشتے میں، کوئی محبت باقی نہیں رہی، کوئی بھی دونوں ہی نہیں چاہ رہے کہ وہ اکٹھے رہیں، یا شوہر نہیں چاہ رہا وہ اس کو بیوی کو رکھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ نکاح کی جو جن وجہ سے نکاح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی عزت دی اس رشتے کو، اب وہ بات یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ تو اب ٹھیک ہے کہ ایک ایگزٹ ہے، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ اپنے گھر کو مصیبت کا ماحول بنا کے اور ایک مصیبت سمجھ کے اس نکاح کو آپ نبھاتے رہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایگزٹ رکھا ہے، دروازہ رکھا ہے باہر جانے کا، آزادی کا، کہ ٹھیک ہے بھئی اب جو ہے وہ طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، وہ بھی لینا چاہ رہی ہے، تم بھی دینا چاہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے اب الگ الگ ہو جاؤ۔ تو یہ طلاق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکروہ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے جب ایک میاں بیوی بچھڑ جاتے ہیں اور طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، گو کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی وجوہات جو میں نے بیان کی ان کو دیکھتے ہوئے جائز قرار دیا اور فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ایسے رشتے کو نبھانے کا جس میں صرف ہر پل جو ہے وہ ایک بوجھ بن جائے، مصیبت بن جائے، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس، اچھا پھر طلاق، مرد کو حق دیا ہے طلاق دینے کا، لیکن عورت کو بھی اگر وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہے اور وہ اپنا اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، تو عورت کو بھی حق دیا ہے، اسے کہتے ہیں خلا۔ جب عورت کہتی ہے شوہر کو کہ میں آپ سے جدائی چاہتی ہوں، مجھے آپ آزاد کر دیں، میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، تو میں اس شادی کو، نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہوں، اسے کہتے ہیں خلا، کہ عورت مانگ رہی ہے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس، یہ ایک صحابی رسول ہے اور بڑے امیر تھے، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا کہ صبح کا وقت ہے اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ اقدس سے نکل کے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں آپ کے دروازے کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے اور اس نے اپنا ہاتھ نا یوں باندھا ہوا ہے، ایک پٹی لگا کے نا جیسے دوپٹے سے، تو گلے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور وہ کھڑی ہے، اور اس نے کہا جی میں ثابت ابن قیس کی زوجہ ہوں، اور اس نے ثابت ابن قیس جو تھے وہ بڑے بدصورت تھے، اللہ تعالیٰ کی بنائی صورتیں ہیں، مگر وہ بیوی کہتی ہیں کہ کالے سیاہ رنگ، چھوٹا قد اور موٹا جسم، اور اوپر سے شکل بھی جو ہے وہ بہت بدصورت تھی۔ تو کہتی ہیں اس کے باوجود وہ میں ان سے نباہ کر رہی تھی، ان کے نکاح میں تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ میری شادی نبھتی رہے۔ کہتی ہیں ایک دن میں کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی ٹولی آ رہی ہے، تو اس میں حضرت ثابت بن قیس بھی تھے، اور میں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ سارے جو لوگ تھے ان میں وہ جو گروپ تھا صحابہ کرام کا آ رہا تھا، ان میں سب سے زیادہ بدصورت جو تھے وہ میرے شوہر تھے، اس کے باوجود میں گزارا کر رہی تھی۔ تو وہ سخت غصے کے بہت زیادہ تیز تھے، تو انہوں نے مارتے پیٹتے رہتے تھے، تلوار اپنے شولڈر سے اتارتے ہی نہیں تھے، اور بیوی کو بھی مارتے پیٹتے رہتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے رات کو انہیں مارا، اور ان کی یہ جو کلائی کی ہڈی ہے نا یہ توڑ دی، یہ کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ یہاں پہ باندھا ہوا تھا۔ تو وہ آئیں، انہوں نے کہا جی مجھے آزادی چاہیے، میں نے اس مرد کے نکاح میں نہیں رہنا، پہلے تو ویسے مارتا تھا، اب اس نے میری ہڈی بھی توڑ دی ہے، تو میں اس کے حق میں مہر میں، اس کے جو ہے شادی میں، اس نکاح میں قطعاً نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے اس سے آزادی دلوا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت بن قیس نے تو آپ کو باغ دیا ہوا ہے حق کے مہر میں، بڑے امیر تھے، تو ایک پورا باغ جو تھا نا وہ کھجوروں کا وہ ان کو دیا ہوا تھا حق مہر میں، تو آپ وہ لوٹا سکتی ہیں، کیونکہ جب عورت خود خلا مانگتی ہے تو پھر وہ حق کے مہر میں اس کو ملے ہوئے، یا اس کے شادی کے بعد کوئی زیورات، کوئی تحفہ وغیرہ اس طرح کا جو ابھی اس کے پاس موجود ہے، وہ پھر اسے لوٹانا ہوتا ہے، کیونکہ مرد طلاق نہیں دینا چاہ رہا، عورت لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب عورتیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی، آگے بھی چلوں گی کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا، ان کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ وہ باغ بھی میں دیتی ہوں اور ساتھ میں کچھ اور بھی مانگے وہ بھی میں دیتی ہوں، میری خلاصی کرا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا کہ اس تمہاری بیوی کی یہ شکایت ہے، اور وہ تمہارے ساتھ اس نکاح میں اب کچھ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہتی، نہیں رکنا چاہتی، تو آپ ان کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے آپ کو طلاق دے دی، اور یہ اسلام میں پہلا خلا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ گھبرائے نہیں کہ جب عورت خود مانگے طلاق تو اس کو واپس لوٹانا پڑتا ہے حق کے مہر بھی، اور اس کے علاوہ کوئی تحفے تحائف ہیں، یعنی کپڑے وغیرہ تو پہن کے ختم ہو گئے، وہ بات ختم ہو گئی، زیورات کی شکل میں یا کسی اور جاگیر کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، کوئی مکان دیا ہوا ہے کچھ، تو وہ سارا اسے لوٹانا پڑتا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جب حق کے مہر
خاوند دیتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لو، کیونکہ بیوی نے طلاق نہیں مانگی، شوہر دے رہا ہے کسی بھی وجہ سے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ شوہر طلاق دے رہا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب ان سے کوئی چیز واپس مت لو، چاہے تم نے ان کو قنطار ہی کیوں نہ دیا ہو۔ اور قنطار کہتے ہیں پہاڑ کے برابر کوئی چیز، یعنی قنطار سونا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے تم نے ان کو قنطار ہی سونے کا کیوں نہ دے دیا ہو، یعنی ایک پہاڑ سونے کا دے دیا ہے، اب تم چھوڑ رہے ہو تو وہ بھی تم کچھ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے، نہ حق مہر نہ کوئی اور تحفے تحائف، کیونکہ تم اسے طلاق دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہوا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور آپ کے زمانے میں آپ نے دیکھا لوگوں کی شکایتیں آنی شروع ہو گئیں کہ یا امیر المومنین، ہم نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں مگر آگے سے ہمیں جواب ملتا ہے بہت بڑے حق مہر کی ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو ہم تو اتنا بڑا بڑا حق مہر نہیں دے سکتے، تو کیا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، کنوارے ہی ہماری شادیاں نہیں ہوں گی؟ تو حضرت عمر بن خطاب ایک دن خطبہ دے رہے تھے جمعہ المبارک کا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سی شکایات آ رہی ہیں کہ عورتوں نے حق مہر کو بہت بڑا بڑا کر دیا اماؤنٹ، کہ جو کہ ان کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے، اور وہ نکاح سے بیچارے معذور ہو رہے ہیں نکاح کرنے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مقرر کر دوں، ایک حد مقرر کر دوں کہ مہر کی، تاکہ اس سے بڑھنے نہ پائے۔ تو ایک عورت لمبے قد کی جو تھی وہ اٹھی، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی کتاب میں جو اللہ نے ہمارا حق لکھا ہے اس کے خلاف کوئی قانون بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے خلاف ہمارا حق مہر مقرر کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، میری کیا جرت، عمر کی کیا جرت کہ عمر اللہ پاک کی کتاب کے خلاف جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سونے کا قنطار بھی تم ان کو دے چکے ہو اس بیوی کو تو اب کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ پاک نے تو سونے کے پہاڑ برابر ہمارا حق مہر کر دیا ہے کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے سونے کا پہاڑ تو وہ بھی دے دیا ہے، تو آپ کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ پاک نے تو کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اتنا حق مہر، اس کے علاوہ اس سے زیادہ تم نہیں مانگ سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ پاک سے معافی کی، مانگی اور توبہ کی، اور کہا کہ نہیں، جو جو جس کا جی چاہے اور جو جو کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ حق مہر آپ دیتا جائے، میں نے کوئی اس کی جو لمٹ ہے وہ نہیں لگانی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں حلالہ جو ہے، حلالہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے شوہر، اس بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا، غصے میں طلاق دے دی، تو اب کیا طریقہ ہے؟ تو اگر تو اور عدت بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، عدت ختم ہو گئی، عورت آزاد ہو چکی ہے اس نکاح سے، اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ اس کو واپس اپنی زوجیت میں لاؤں۔ تو اب یہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر عدت ختم ہو گئی، تم نے کوئی رجوع نہیں کیا، تو اب یہ ہے 3 طلاقیں ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اور اب یہ ہے کہ تم اس کو واپس لانا چاہتے ہو، تو اب یہ کرو کہ تم اب یہ ہوگا کہ کس حالت میں واپس آ سکتی ہے کہ اس نے جب اس کی عدت ختم ہوئی عورت کی تو اس نے اپنی مرضی سے ایک دوسرا نکاح کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس نکاح میں وہ صحیح نکاح ہوتا ہے، یہ جو آج کل کے کرائے کے حلالے ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر مولویوں کو ہی، مولوی کہتے ہیں دور کیوں جانا ہے، میں ہی حلالے کے لیے تیار ہوں، تو وہ استغفر اللہ ایک مذاق بنایا وہ عورت کے ساتھ۔ تو اب اس نے نکاح کیا، صحیح نکاح کیا، کوئی کرائے کا نکاح نہیں ہے، رات دو کا نکاح نہیں ہے، اس نے نکاح کیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد یا تو اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی اپنی کسی وجہ سے بن نہیں پاتی اور اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے دوسرے شوہر سے، تو اب پہلے شوہر کی طرف وہ لوٹ کے جانا چاہتی ہے، اور پہلا شوہر بھی اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے، پاکیزہ طریقہ ہے، اب تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا وہ قرآن کا حلالہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے استغفر اللہ نافرمانی کے حلالے ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک بازار گرم ہے حلالوں کا، استغفر اللہ، کہ بیوی جو ہے وہ اور نہ عدت دیکھی جاتی ہے، ادھر طلاق ہوئی ادھر حلالہ ہوا، ادھر اس سے طلاق لو اور دوسرے دن یا چوتھے دن یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اب واپس اس نے طلاق دی، کوئی عدت پوری نہیں کی، واپس اس کی طرف۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا مذاق ہے، اور اللہ پاک کے قانون کے خلاف دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے ڈرا جائے، حلالے کا جو طریقہ ہے قرآن میں وہ یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔
پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا ہو۔ امام درامی کی یہ حدیث ہے، تو یہ لعنت اس پہ ہے جو آج کل حلالے کا رواج عام ہے، دونوں پر لعنت ہے، جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا، یعنی جس شوہر کے لیے پچھلے کے لیے جو کہ طلاق ہو چکی تھی اس نے حلالہ کرایا، اور جو کرنے والا اس کو بھی معلوم ہے یہ نکاح 2-4 روز کا ہے، اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، جس نکاح میں نیت ہی طلاق کی ہے وہ کیسا نکاح ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان دونوں پر۔ تو یہ تھے مسائل جو اس سے پہلے بیان ہو جائیں۔ اب سورۃ طلاق کی تلاوت جو ہے نا، سورۃ طلاق کی پہلی چند آیات کی میں ترجمہ بیان کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے طلاق کے مسائل کیا ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طہر کی ابتدا میں انہیں طلاق دو۔ طہر ہوتا ہے جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے عورت اور وہ ابھی میاں بیوی نہیں ملے تو وہ طہر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اور عدت حیض کا حساب رکھو۔ عدت کیا ہے؟ اس میں حیض کا حساب رکھو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ عدت کے دنوں میں نہ تو تم انہیں اپنی متعلقہ بیویوں کو ان کے گھروں سے نکالو۔ کس کے گھروں سے؟ اب دیکھیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں کیا آوازیں آتی ہیں کہ یہ بیچاری پرایا دھن ہے، یہ تو پرایا دھن ہے، یہ تو مہمان ہے، اس کا اگلا گھر، اصلی گھر تو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ تو ماں باپ کے گھر میں بیٹی کو کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بس یہاں میں چند سالوں کی مہمان ہوں، تو اس کے بعد جب میں جوان ہو جاؤں گی تو میرے ماں باپ، میرا اصلی گھر میرے شوہر کا گھر ہے۔ اب جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے لڑائی ہوئی، شوہر چھوڑ کے ساس سسر ہی نہیں مان، وہ کہتے ہیں کہ اس کو چوٹی سے پکڑو، اس کو باہر نکالو ہمارے گھر سے، اور شوہر بھی کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے ہیں، تو کہتا ہے میرے بچوں کو چھوڑ دو اور تمہیں تو میں چوٹی سے پکڑ کے باہر پھینکتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، یہ اس کا اصلی گھر ہے، شوہر کا گھر اس کا اصلی گھر ہے، ان کے گھروں سے، یہ اس کا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا تیرا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ذرا غور کریں اس پہ، یہ ان کے گھروں سے مت نکالو، اور نہ تو تم اپنی متعلقہ بیویوں کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں۔ اچھا، طلاق ہو گئی، اللہ پاک کا پہلے تو حکم یہ ہے کہ ایک طلاق دو، اور وہ طہر کی حالت میں دو۔ بیوی کے مینسز ختم ہو گئے، حیض ختم ہو گیا، وہ پاک ہو گئی، اب اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو ایک طلاق دو اور اب وہ عدت تمہارے گھر میں ہی پوری کرے گی۔ عدت کیا معنی ہے کہ یعنی 3 حیض آنے تک وہ انتظار کرے گی کہ وہ اس کو پریگننٹ تو نہیں ہے۔ تو وہ اس کے حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ گھر شاید دوبارہ بس جائے، خامد کو افسوس ہو یا کوئی بچے ہیں تو ان کو ترس آ جائے خامد کو کہ میں نے غصے میں دے دی تھی تو اب میں دوبارہ اس کو رجوع کر لوں۔ عدت کے دوران اس کو ایک طلاق دی ہے تو رجوع کرنے کا پورا حق ہے، پھر دوسری طلاق دی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو حق ہے، لیکن تیسری طلاق فائنل طلاق ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایک مہینے میں ایک دفعہ ایک طلاق دو، پھر ابھی چھوڑنے کا ہی حکم ہے، نیت ہے تو پھر دوسرے مہینے جب وہ پاک ہو جاتی ہے ایسے پھر دوسری طلاق دو، اور پھر تیسرے مہینے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی ہے، 3 حیض یعنی اس کے ختم ہو گئے، تو اب اس کو تیسری طلاق دو اور اب تمہاری وہ شادی سے نکاح سے مکمل طور پہ فارغ ہو گئی، اس کی عدت مکمل ہو گئی، تم نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی میک اپ نہیں کیا، صلح نہیں کی۔ فرماتے ہیں اور مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، یعنی ایسا اگر ہے کہ وہ بدکار عورت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں نے عدت بھی یہاں پوری نہیں کرنی اور وہ خود سر ہے اور وہ خود ہی نکل جانا چاہتی ہے، تو وہ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کو جانے دو، کیونکہ اس کا جو پہلے کہیں اور اس کا کوئی استغفر اللہ اس شادی کے دوران ہی اس نے کسی اور سے کوئی چکر چلایا ہے اور وہ بے حیائی کا ارتکاب ہے، بے حیائی کا عمل ہے جو وہ کر چکی ہے اور آپ چاہتی ہے کہ وہ آپ کے گھر سے چلی جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی یہ صورت مختلف ہوگی، اسی صورت میں اس کو روکنا مناسب نہیں ہوگا، اس کو جانے دو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو بھی اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ کہاں پہ ظلم کرے گا؟ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور تم طلاق دینے والے نہیں جانتے شاید کہ اس طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ صلح کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ عدت کیوں پوری کرے گی اپنے شوہر کے گھر میں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے شروع میں نے کہا کہ طلاق کو جائز کیا، پھر بھی سب سے زیادہ مکروہ چیز ہے اللہ پاک کے نزدیک، ناپسند چیز ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس دوران میں جب وہ 3 مہینے اور رکے گی اپنے شوہر کے گھر میں تو ان کی صلح ہو جائے، اور اس میں صلح میں اس کے گھر والے یا کوئی اور بھی آ کے اس کی صلح کی کوشش کریں کہ کوئی بات نہیں، ایک طلاق دی ہے تو تم صلح کر لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ
اور پھر جب وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو تم انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو، یا پھر ان کو بڑی ہی خوش اسلوبی سے انہیں اپنے سے الگ کر دو۔ دونوں حالتوں میں تم اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گواہ بننے والوں اور تم اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ یا تو عدت کی انتہا یعنی تیسرا مہینہ جو تھا، تیسرا حیض اس کو آنے والا ہے، اور اب شوہر کو پتہ چل گیا کہ اس کے بعد تو میری جو لمٹ ہے ختم ہو جائے گی، وہ تو میرے نکاح سے مکمل طور پہ نکل جائے گی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا ارادہ بن گیا کہ تم صلح کر لو، اس کو اپنی زوجیت میں رکھو، تو اس سے رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ ابھی تھوڑے سے دن باقی ہیں اس کے حیض کے آنے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تم نے وہی ارادہ رکھا ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں جب وہ تیسرے پیریڈ سے ختم کرے گی اور اس کو وہ طہر میں آ جائے گی، طہارت میں، تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں دو انصاف کرنے والے آدمیوں کو بلاؤ، ان کے سامنے کہو کہ یہ یوں یوں ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کلام کے مطابق ہم نے طلاق کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا اور اب انتہا کو پہنچ گیا، اور اب یہ ہے کہ صلح کرنی ہے تو ہے اس کی ایام جو عدت ہے اس کے اندر صلح کرنی ہے، لیکن اگر چھوڑنا ہے اور وہ صلح بھی کرنی ہے پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں دو آدمیوں کو بلاؤ جو انصاف سے فیصلہ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے سارے جو کام ہیں اللہ پاک کے حکم کے مطابق کیے ہیں، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تب بھی وہ آئے تو انصاف کرنے والے جو گواہ ہیں، اور وہ اللہ پاک گواہوں کو بھی فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اور گواہی دو کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ معاملہ طے پایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں چھوڑو بھی تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں چوٹی سے پکڑو اس کو گھر سے باہر کرو، نہیں، اس کو کچھ دے دلا کے، اس کا کوئی اپنا ذاتی سامان ہے، بلکہ جو حق مہر ہے اگر نہیں پہلے دیا ہوا تو اب پورا ادا کرو، کیونکہ طلاق تم دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر پہلے نہیں دیا تھا اب پورا حق مہر ادا کرو گے اور طلاق دو گے، اور فائنلی وہ اس گھر سے نکلے گی۔ اور باقی بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نہیں کہ ہر چیز چھینا جپٹی کر کے رکھ لو، کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، جو اس کی پرسنل بلانگنگ اس کو دو، اور ساتھ میں عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو، جہاں بھی وہ اپنے میکے جانا چاہ رہی ہے یا اس نے اپنا کوئی اور ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، جو بھی ہے وہ اب آزاد ہے پوری طرح سے، اور اب جو جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان باتوں کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، کہ یہ سارے احکامات اس کے لیے واجب ہو رہے ہیں، فرض ہو رہے ہیں، حدود اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اور اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، کہ کوئی بات نہیں، اب تمہیں غم ہو رہا ہے، فکر ہو رہی ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میرے کیسے چلیں گے، میرا نظام کیسے چلے گا زندگی کا، میرا گھر کون چلائے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے جو اس سے بہتر ساتھی اب عطا فرمائیں گے، مشکلات کا راستہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے خیال تک نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ اور وہ میرا بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ تقدیر مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ تو ان کی عدت 3 قمری مہینے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عورت اس ایج میں پہنچ چکی ہے کہ اس کو تو پیریڈز آتے ہی نہیں، تو آپ فرما رہے ہیں 3 چاند کے مہینے، قمری مہینہ ہوتا ہے چاند کا حساب، 3 چاند کے مہینے مکمل کر لو، اس کی عدت یہ ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے بھی جنہیں ابھی تک حیض آنا شروع نہیں ہوا، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، بچہ جنم دینے تک۔ اچھا، جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو حمل والے جو جن کو ابھی حیض آنا ہی شروع ہوا تو ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے عرب میں عام رواج تھا کہ بچیوں کی ابھی بالغ نہیں ہوئی تو ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور رخصتی اس وقت دیتے تھے جب وہ بالغ ہو جاتی تھی، جب اس کو پہلی دفعہ حیض آتا تھا پھر اس کے بعد وہ بالغ ہے پھر وہ کسی وقت اس کو رخصت کر دیتے تھے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں تم نے کسی سے نکاح کیا بچی سے مگر رخصتی نہیں ہوئی اور تم اس کو دے رہے ہو طلاق، تو وہ اس کی بھی عدت ہے، وہ بھی اپنے 3 مہینے پورے کرے گی، سبحان اللہ، اور اس کی بھی 3 مہینے قمری عدت ہے چاند کے حساب سے۔ پھر فرماتے ہیں حمل والی عورتیں، اچھا حمل والی عورت کا کیا ہے کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، حمل پریگنٹ ہے، اب جیسے ہی اس کا بیبی ہو جائے گا ڈیلیور، بچہ پیدا کرے گی تو وہ عدت سے آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح ایک واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ کی بات ہے کہ ایک عورت اس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ پریگنٹ تھی، تو چند دنوں کے بعد ہی اس کے خاوند کی وفات کے بعد اس کا بیبی ہو گیا،
تو اس نے چند دنوں کے بعد نا غسل کیا، اور غسل کر کے اس نے اپنا سنگار کیا، اور وہ بالکل جیسے میرڈ عورتیں ہوتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں، عدت سے باہر جب آ جاتی ہیں تو آزاد ہیں، تو وہ سنگار کر سکتی ہیں۔ تو اس کے سسر نے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم تو دوسرا نکاح کے لیے تیار ہو، اور دوسرا نکاح کرنے کے لیے تم نے اپنا سنگار بھی کر لیا ہے، حالانکہ تم تو عدت میں ہو۔ اب اس نے کوئی جواب نہیں دیا سسر کو، وہ خاموشی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں آدمی کی بیوہ ہوں، اور میرا بچہ جب وہ فوت ہوئے میں پریگننٹ تھی، اور اب میرا بچہ ہو گیا ہے، تو میں نے اب اپنے آپ کو عدت سے آزاد کر لیا ہے، اور آپ فرمائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا سسر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، اور حالانکہ تو ابھی عدت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو جا کر بتاؤ کہ تم عدت سے اسی وقت آزاد ہو گئی تھی جب بیبی دنیا میں آ گیا تھا، بیبی ڈلیور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، وہ کتنی صحابیہ بھی کتنی عقل مند تھی، انہوں نے سسر کو پہلے جواب نہیں دیا، حالانکہ جانتی تھی، لیکن آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے مسئلہ پوچھ کے پھر جا کے سسر کو بتایا کہ میں عدت سے آزاد ہوں۔ عرب عورتیں تو فطرت کو بہت فالو کرتی ہیں نا، تو وہ ایک فوت ہو گیا خامد یا طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، دوسرے نکاح کے لیے تیار ہے، اور ان کو پرپوزل بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو دو دو تین تین چار چار نکاح کرتے ہیں مرد، اس لیے کوئی عورت بھی ایسے فارغ نہیں بیٹھتی۔ پھر فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں تو وہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے جو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسے بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب طلاق کے مسائل اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مومنو، تم انہیں متعلقہ عورتوں کو زمانہ عدت میں وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو۔ پھر دوبارہ آ رہا ہے وہی حکم کہ اپنے گھروں میں رکھو جہاں خود رہ رہے ہو، ان کو بھی خود رکھو وہاں پہ، اور جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوتی ہیں تو اس وقت تک ان کا خرچ کرتے رہو ان پر جب تک وہ بچے کو جنم دیں، اور پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور اگر دودھ پلانے کے بارے میں آپس میں نیک نیتی کے ساتھ مشورہ کر لو۔ اگر اجرت طے کرنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پریگنٹ ہے بیوی، طلاق تم نے دے دی، طلاق ہو جاتی ہے پریگنسی میں، لیکن اس سے انتظار کرنا پڑے گا اس کے بچے کی ولادت تک، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں رکھو، ان پر خرچ کرتے رہو، اور بچہ ہو جائے گا تو بچے کی ذمہ داری دودھ پلانے کی بھی اب ماں پلا رہی ہے تو تم اس کو خرچہ دو گے، اور اگر وہ خرچہ بہت زیادہ مانگ رہی ہے یا نہیں پلانا چاہ رہی تو تم کوئی دوسری عورت لاؤ وہ اس کو دودھ پلائے۔ پھر فرماتے ہیں خوشحال آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دودھ پلائے اور پلانے والے کو خرچہ دے، اور تنگ دست کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے، اور اللہ نے جو اسے دے رکھا ہے، اللہ کسی آدمی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے اس کی طاقت ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہیں طلاق کے مسائل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔